आज जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि आपने एक फ़ैसला किया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, जो अभी तक हमें इन राइटिंग हालात में नहीं मिला। हालांकि 16 तारीख को वो मिलना चाहिए था कि हमें पता चलता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। जो रिपोर्ट जमा कराई हमारे वकील सलमान सफदर ने, बल्कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने, वो कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं केसेस में, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई एज आ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर भी समाअत होने चाहिए थी, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट है उसके ऊपर भी जो इमरान खान साहब जिसने हमेशा से इस मुल्क को दिया, हमेशा वो पाकिस्तान की इज्जत का सबब बना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल दिया जिसमें गरीब आम मिस्कीन लोगों का इलाज मुफ्त होता है। अगर आप इसी तरह तालीम की बात करें, इमरान खान साहब ने तालीमी इंस्टीट्यूट दिए हैं पाकिस्तान को जिसमें आम गरीब तलबा को मुफ्त तालीम मुयसर हो सके। एज अ प्राइम मिनिस्टर जो 2.5-3 साल उनके सुनहरी दौर थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम दिया, जिसमें आम लोगों को रिलीफ की बात की गई, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया ताकि आम गरीब बंदे को सेहत की सहूलियात मुयसर हो। ये वो तमाम इक़दाम थे जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के लिए लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, एक अजीम कायद जिसने पाकिस्तान को दिया, लेकिन आज जब उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी उसके इलाज के लिए, हमने उसको ज़िद और अना का मसला बना दिया है। आज हम इतने संगदिल हो गए हैं कि वो लीडर जिसको पहले तो आपने सियासी मुकदमात में उनकी ज़ौजा को, बुशरा बीबी साहिबा को सियासी मुकदमात में आपने कैद कर दिया है, और जब उनकी बीमारी का वक्त आया, जब वो बीमार हुए, उनकी आंख का मसला हुआ, फैमिली की तरफ से, कौम की तरफ से, पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि जी उनके ज़ाती मालिज, उनके जो ज़ाती मालिज हैं जो रूटीन में उनका इलाज करते हैं, उनकी रसाई जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा लगता है, जिससे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं इंसाफ के लिए, और हमें तवक्को है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिन ममालिक में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और आज जो हम इधर आए, चीफ जस्टिस साहब के सामने अपनी अपील लेके आए हैं, एक अब उनके सामने जो उसको मैं क्या उसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन एक चीज़ कि हम बार बार इधर आते रहेंगे, हम बार बार यद दहानी कराते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये लान जो है, जो बाहर जो चमन जो है, इधर तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान, हम बार बार याद दहानी के लिए इधर आते रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात की, और मैंने दिल से वो बात की थी, और वो बात यह है कि लीडर की आंख उसकी आंख नहीं होती, लीडर की आंख से कौम अपना तापनाक मुस्तकबिल देखती है, लीडर की आंख में कौम को अपना मुस्तकबिल नजर आता है। ये नुकसान जो इमरान खान साहब की आंख का किया गया है, ये इमरान खान के नहीं 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल पे हमला है। और हम डिमांड क्या कर रहे हैं? हम वो डिमांड कर रहे हैं जो किसी भी आम कैदी को मिल सकता है, और इमरान खान साहब कोई खास ट्रीटमेंट नहीं वो मांग रहे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया था कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने अमाइकस क्यूराई फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब को भेजा, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? क्या रिपोर्ट दाखिले दफ्तर हो जाए बस? क्या हमारी अदालतों का बस ये काम है? हम आज भी 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद आज भी हम दोबारा अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होने का दावा करती है, या अल्लाह करे कि 100% हमारी अदालतें आज़ाद हों, उसमें इमरान खान का तहरीक इंसाफ का बड़ा रोल है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट और आईन की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए हमने तहरीकें चलाई हैं। सुप्रीम कोर्ट को
غیر جانبدار کرنے کے لیے, ڈکٹیٹرز کے پنجوں سے آزاد کرنے کے لیے عمران خان نے جیل کاٹی. ہم نے جوڈیشل موومنٹ چلائی. مجھے آج سے تقریباً 14 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. وہ وقت یاد پڑتا ہے جب ہم ان کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں کا مجمع کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. تو ہماری تو اسٹرگل ہی تمام عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور, جو دیر ہو گئی, لیکن اب مزید دیری نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو اسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے, ان سے ان کے فیملی ممبرز کو ملایا جائے اور ان کو ان کے ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب ایک عام آدمی نہیں, وہ صرف ایک بھائی اور ایک فادر یا ایک ہسبینڈ نہیں, وہ کروڑوں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں, وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. ہی از اے پرزنر آف کاشس. جہاں تک عمران خان صاحب تک رسائی کی بات ہے, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے لیفٹ پہ جو آدمی کھڑے ہیں ایک فیر آدمی ہیں, جنرل سیکرٹری تحریک انصاف کے سلمان راجہ ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, یا اپوزیشن لیڈر صاحبان دونوں ذمہ دار لوگ ہیں. چکزئی صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, ناصر عباس صاحب ذمہ دار آدمی ہیں. کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ انہوں نے کی, نہ سلمان راجہ صاحب نے, نہ گوہر صاحب نے. تو عمران خان صاحب تک رسائی ہماری جماعت کے مین لیڈرشپ میں سے ایک شخص, دو شخص کو بھی دی جائے, کیونکہ عمران خان بنیادی طور پہ ایک سیاسی اسیر ہیں. ملک ایک سیاسی ایک بہت بڑے ایک فقدان کا شکار ہے. یہاں ایک بہت بڑا انتشار ہے. جب تک عمران خان صاحب تک سیاسی لوگ نہیں جائیں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. لیکن چونکہ صحت کا مسئلہ ہے, ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے, لیکن ڈیمانڈ یہ رکھتے ہیں کہ فیملی ممبرز اور ان کے ذاتی معالج اور پارٹی میں کسی ذمہ دار شخص کو ان سے ملنے دیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب کی صحت کا, خیریت کا ہمیں پتہ لگ سکے. اور جب تک ڈاکٹرز ایڈوائز کریں عمران خان صاحب کو ہسپتال میں رکھا جائے. آپ جانتے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں ہم بار بار یہاں سپریم کورٹ آئے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ہمیں وقت بھی دیا, ہم سے بات بھی کی. اس کے بعد ان کی انٹرونشن کی وجہ سے, ان کی مداخلت کی وجہ سے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہو گئی. چیف صاحب نے ہی عدالت میں ایک حکم جاری کیا جس کی وجہ سے سلمان صفدر صاحب کو رسائی ملی, اور جو صورتحال تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ان کے جو وہاں رہنے کے حالات ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری رپورٹ ہے اور ایک سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے. ہم ہرگز کسی سرکاری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کی فیملی, ان کی بہنیں, ان کے ذاتی معالج موجود نہیں ہوتے, اور جب تک ان کا پوری طرح سے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا آنکھ کی تکلیف کا تعلق کس چیز سے ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ قوم کا حق ہے, قوم کو معلوم ہو کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے, ان کو کیوں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے. اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے, خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے, وہ ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے. تو بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے. ہم یہاں آتے رہیں گے بار بار, یہ ایک ہمارا اخلاقی احتجاج ہے. دیکھیں ہم ایک پرامن لوگ ہیں, ہم اس وقت خان صاحب کی صحت اور آنکھ کے حوالے سے تشویش پہ مبتلا ہے. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب کو جس علاج کے وہ مستحق ہے وہ فوراً ملے. اس حوالے سے ہم یہاں کھڑے ہیں. کچھ دیر پہلے میں اندر گیا تھا, میں نے کوشش کی ملاقات کی, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. میں اب پھر جاؤں گا, رجسٹرار صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی اور ہم اپنا جو مقدمہ ہے ان کے سامنے رکھیں گے. یہ انسانیت کا مقدمہ ہے, یہ کوئی پیچیدہ قانونی معاملہ نہیں ہے. ایک شخص ہے جو قوم کا لیڈر ہے, اس کی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں. یہ قوم کا حق ہے, ہمارا حق ہے, ہر ایک کا حق ہے, خاندان کا حق ہے. ایک انسانی سطح کا یہ حق ہے کہ اس کے حوالے سے مصدقہ معلومات جو ہیں ہمیں معلوم ہوں, تاکہ اس کا, عمران خان کا صحیح علاج ہو سکے. اور وہ علاج شفا انٹرنیشنل میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات صرف آنکھ تک محدود نہیں ہے, ان کا مجموعی چیک اپ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہوئی, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے. تو ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ دعا بھی کریں اور اپنا احتجاج اپنے دلوں میں ہی نہیں, صرف اپنی گلیوں میں, اپنے چوراہوں میں, ہر جگہ کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. یہ احتجاج آپ اپنی مسجد کے دالان میں بھی کر سکتے ہیں, یہ احتجاج آپ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ہر جگہ اپنے وجود کو منوانا ہے,
اپنی سچ کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے، اپنی عمران خان کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے۔ اس قوم کے مستقبل کے لیے جو امیدیں ہم نے قائم کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہم نے آسرا لگایا ہے، جو امید پیدا کی ہے، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہم بار بار یہاں آتے رہیں گے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، قانون کا دروازہ، اخلاقیات کا دروازہ، سیاست کا دروازہ۔ پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران، ابھی سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں یہ بات ہوگی۔ اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن ہے، پارلیمانی سال کا ابتدا ہونا ہے۔ اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے، اس نظام کے دیے ہوئے صدر نے خطاب کرنا ہے، تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ سنگ دلی کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کو ہم نے گرانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے عمران خان کی صحت کو یقینی بنانا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا انحصار پوری قوم پر ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا، اسلام آباد کے اندر 2 بم بلاسٹ ہوئے سر، پرسوں رات کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے اس میں کوئی بات نہیں کی ہے سر۔ دیکھیں، جو سوال ہمارے سامنے تھا، بات وہیں سے شروع کی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم آزردہ نہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے خون نہیں ٹپکتا، تو یہ غلط ہے۔ ہم ہر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان شہادتوں کے معترف ہیں، ہم ان بھائیوں کے، ان بچوں کے معترف ہیں، وہ قوم کے شہید ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، ہم خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور افواج میں کوئی فاصلہ ہے۔ ہم ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں، ہم ایک اصول کے لیے کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی، آئین کی نفی ہوگی، انسانیت کی نفی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے۔ لیکن شہادت جب کوئی دیتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو اس کا خون ہم سب پہ ایک قرض بن جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدم ہے، قیمتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ راجہ صاحب یہ ایک کویشچن لے لیں کہ 25 کو سر انجیکشن بھی لگنا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، تو سر کیا کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو اس سے پہلے، یہ 25 ڈیٹ کو؟ دیکھیں، ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کو داخل کیا جائے شفا انٹرنیشنل میں، یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی اور ہسپتال اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اعتبار کر سکیں، جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو سکے۔ جو ہوا 24 اور 25 جنوری کی رات، وہ خان صاحب کو ایک محدود عرصے کے لیے پیمز ہسپتال لے کر گئے، اور وہاں کہتے ہیں 20 منٹ میں یا جتنا بھی وقت لگا ایک انجیکشن لگا۔ یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ اگر اس دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں، نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیں، سلمان راج صاحب، ایک نام مانگا گیا تھا فیملی کی جانب سے، لیکن اس پر جو رضامندی ہے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ علیمہ صاحبہ ملنا چاہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا۔ اب کی بار اگر آپ کو دوبارہ اپروچ کیا جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بندہ دیکھیں، یہ غیر انسانی رویہ ہے کہ چونکہ آپ نے ہماری مرضی کے فیملی ممبر کو نہیں بھیجا، اس لیے ہم خان صاحب کا چیک اپ نہیں کرائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ اس سے زیادہ لغو کیا بات ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ مکمل تشخیص ہو، مکمل ان کا چیک اپ ہو، شفا انٹرنیشنل میں ہو۔ اس کے لیے کوئی شرط رکھنا حکومت کی طرف سے بالکل ایک سنگ دلی کی بات ہے۔ وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو، اس کا جو چوائس ہے، اس کا جو فیصلہ ہے، وہ خاندان نے کرنا ہے۔ آپ خاندان پہ مسلط نہیں کر سکتے اپنا فیصلہ کہ ہمیں تمہارا فلاں رکن جو ہے خاندان کا وہ قابل قبول ہے اور فلاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو کہا گیا پچھلی بار خاندان کی جانب سے کہ ڈاکٹر عظمیٰ، ڈاکٹر نوشیروان برقی، یہ خود ڈاکٹر ہیں، یہ بہتر سمجھ سکیں گے خان صاحب کی صورتحال کیا ہے۔ خاندان کو اور قوم کو بہتر اعتبار ہوگا اگر یہ جاتے ہیں، تو کیا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں، ان کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ کیا بات ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اس سے ہماری تشویش بڑھتی ہے۔